अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, इत्तला ये मिली है कि शोकाज मुअत्तली और जबरी रिटायरमेंट के खौफ से जो है वो आज दिन भर जो है एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन और ख़ुद उनकी किचन कैबिनेट की वकला के दफातरों की दौड़ें लग गई हैं। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जब्त शुदा 30 करोड़ रुपए मालियत से जायद की नॉन कस्टम पेड V8 और वीगो गाड़ियां जो है CIA के साबिका डीआईजी नुमान सिद्दीकी और उनके करीबी साथियों को तोहफतन देने और बाकी गाड़ियां जो है वो कोयटा के कार डीलर्स पर फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के साबिका SHO आबिद शाह और उनकी पूरी पार्टी के मुअत्तली के अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जो है वो इतला मिली है। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से जेल पुलिस के उन 21 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को जिन्हें ये कहकर जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने माजूरी जाहिर कर दी कि उनके पास कोई बजट नहीं है, अब उन्हें जो है किस तरीके से ग्रेड 14 के बजाय ग्रेड 16 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से प्रमोट करने के लिए जो है वो DPC जो है तश्कील देने की इत्तला मिली। इसमें क्या हकीकत है, इसका क्या गोरखधंधा है, इस पर भी हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम बलूचिस्तान पुलिस के CID पर भी आज डिटेल से बात करेंगे कि किस खुशी में जो है इन्हें पूरे बलूचिस्तान पुलिस के फंड में से बड़ी कटौती करके जो है इन्हें 6 अरब रुपए का बजट खास तौर से दिया गया। वो कौन सा खास काम है जिसको लेने के लिए इतनी खतीर बजट जो है वो CID को दी गई है। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ मुतहर्रिक हो गए हैं अपनी रोटेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब सिंध के ग्रेड 20 से ताल्लुक़ वाले 4 अफसरों के खिलाफ, जिनमें जो है खुद एक पुलिस अफसर मकसूद मेमन भी शामिल है। अब ये इतला मिली है कि उन्हें शोकाज नोटिस और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से परमिशन ली गई, उन्हें समरी पुटअप की गई थी, जिसके बाद जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने इन चारों ग्रेड 20 के अफसरों के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की परमिशन दे दी है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल का ये कहना है कि बर्क रफ्तारी से जो है वो इस वक्त जो है सेक्रेटरी स्टेट जो है वो काम कर रहे हैं। फाइलों पर जो है शोकाज जो है वो बना दिया गया है इन चारों अफसरों का, जिनमें जो है वो खालिद हैदर शाह जो है सेक्रेटरी एजुकेशन है, फयाज जतोई जो है इनका ताल्लुक जो है CM हाउस के सेक्रेटरीट से है, इसी तरीके से हसन नकवी जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और ख़ुद मकसूद मेमन जो है SSU के DIG। इन चारों के शोकाज बना दिए गए हैं, उस पर दस्तखत हो चुके हैं और यह भी इतला मिली कि उनको डिस्पैच कर दिया गया है 24 या 48 घंटों में जो है इन चारों अफसरों के हाथ में इनके शोकाज नोटिस होंगे। शोकाज नोटिस के बाद इनके जवाब मौसूल होते ही पहले फेज में इनकी मुअत्तली और उसके बाद जो है जबरी तौर पर इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा अगर इनके जवाबात से जो है सेक्रेटरी स्टेट मुतमईन नहीं होते हैं। इससे कबल जो है खुद नजफ मिर्ज़ा जो कि नेप में डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इसी तरीके से जो है रोटेशन पॉलिसी में उनका नाम आ गया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है उस ट्रांसफ़र पर अमल दरामद नहीं किया था। उन्हें भी शोकाज नोटिस मौसूल हुआ था, मुअत्तली के बाद उनको जबरी रिटायर कर दिया गया था और बहुत ही बाद में यानी कि बहुत ही तगदो के बाद जो है वो उनकी गैर मशरूत जो है वो माफ़ी जो उन्होंने मांगी थी उस पर जो है फिर बाद में उनको रहम खाते हुए उन्हें बहाल कर दिया। तो अब ये एक लंबा प्रोसेस जो है वो खुद DIG SSU जो है मकसूद मेमन, फयाज जतोई, खालिद हैदर शाह और असद नकवी के खिलाफ भी शुरू कर दिया गया है और इन्हें 1 रोज़ में या 2 रोज़ में जो है इनके हाथ में इनका सस्पेंशन, इनका शोकाज नोटिस इनके हाथ में इन्हें मौसूल हो जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त की गई है, यानी कि रोटेशन पॉलिसी को यकीनी बनाने के लिए कि उन रोटेशन पॉलिसी की जो लोग खिलाफ वर्जी इस वक्त कर रहे हैं उन्हें उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि रोटेशन पॉलिसी की थर्ड फेज है उस पर भी अमल दरामद करने में वफाक को आसानी हो, जो कि थर्ड फेज जो है वो भी अनकरीब किसी वक्त भी जो है उसके नोटिफिकेशन के जारी किए जाने की इतला है।
آج اطلاع یہ ملی ہے خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے کہ جب یہ اطلاع ملتی ہے خود مقصود میمن کو تو ان کی اور ان کے جو کچن کیبنٹ میں جو شامل پیر جی ہیں اور خود فاروق ہے اور خود نسیم ہے، ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں آج، اور شبیر کی جو ایم ٹی او، ان کی دوڑیں لگ گئی، خود ان کے جو وکلاء ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خود کرنل بابر سے ٹیلی فون پہ رابطے ہوئے، سندھ حکومت سے رابطے ہوئے کہ بھی اب انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خطرناک الارم اور ایک خطرناک میسج ہے کہ شوکاز نوٹس ان کا جاری کر دیا گیا ہے۔ شوکاز کا مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ ان کی نوکری اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے، جبکہ مقصود میمن تو اپنے رفقا کو یہ کہتے رہے، ان کے اپنے جو کچن کیبنٹ میں شامل جو ان کے اہلکار ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے کہ مقصود میمن کو یہاں سے تبدیل کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر عمران خان خود بھی کوشش کر لیں تو وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ان کی پش پر جو ہے خود آصف علی زرداری یعنی کرنل بابر کھڑے ہیں، لہذا انہیں تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بلند بانگ دعوے جو ہے خود مقصود میمن کی اپنی کچن کیبنٹ کر چکے، لیکن آج جو ان کی چہرے دیکھنے والے تھے کہ ان کی چہروں کی ہوائیاں اڑ چکی تھی کہ یہ جو ہے اقتدار اب ان کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے۔ یعنی شوکاز کا مطلب یہ کہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ان کی جبری ریٹائرمنٹ کا ایک طریقے سے یہ پروانہ ہے، یہ اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ انہیں سندھ حکومت کی جانب سے کسی نے یقین دہانی کرے کہ اگر وہاں کوئی کارروائی ہو بھی جاتی ہے تو پھر سندھ حکومت جو ہے اس رینک پر جو ہے وہ سندھ کیڈر میں جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ کر دے گی۔ یہ بھی انہیں جو ہے ایک سبز باغ دکھایا گیا، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ بہرحال آج کی جو صورتحال تھی، ان کے چہروں کی سب کی ہوائیاں اڑی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال کی جو ہے وہ اب شروعات ہو چکی ہے۔ اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں بگائے پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جب اینٹی کار لفٹنگ سیل والے پکڑتے تھے تو وہ اینٹی گاڑیاں جو تھی وہ ڈی آئی جی سی آئی اے اس وقت کے نعمان صدیقی کو تحفتاً دی جاتی تھی۔ وہی گاڑیاں نعمان صدیقی کے ہاتھوں جو ہے خود آئی جی مشتاق مہر کے پاس اور مشتاق مہر کے قریبی ساتھیوں کے پاس وہی گاڑیاں جو ہے تحفوں میں جایا کرتی تھی، اور بعد میں اب یہ بھی اطلاع ملی کہ وہ گاڑیاں کچھ جو ہے خود اینٹی کارپٹنگ سیل کے جو تھانے کے سچوے عابد شاہ بھی فروخت کرتے رہے ہیں، کراچی کے کار ڈیلروں پر بھی اور کوئٹہ کے کار ڈیلروں پر۔ یہ تمام جو انکشاف ہوا ہے یہ خود اس وقت جو اینٹی کارپٹنگ سیل کے جو انچارج ہیں ایس ایس پی بشیر بروہی کے سربراہی میں ان کے احکامات پر خضدار سے ایک کار لفٹروں کا بہت بڑا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس گروہ میں شامل کچھ ملزموں نے جو ہے یہ انکشاف کیا کہ ہم نے تو کم از کم کوئی 20 سے زائد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہم سے برآمد کی تھی۔ خود ایس ایچ او عابد شاہ نے وہ گاڑیاں ہم نے ان کے حوالے کی تھی۔ ان گاڑیوں کا ڈسپوزل کیا ہوا، جب اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان گاڑیوں میں سے تقریباً کہتے ہیں کہ 14 کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ نعمان صدیقی سابق کا جو ڈی آئی جی سی آئی تو ان کو دے دی گئی تھی، جس کی کوئی لکھا پڑی نہیں ہے۔ ایک ایک گاڑی کی قیمت جو ہے 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ بتائی جاتی ہے، ویگو اور V8 کی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ تمام گاڑیاں جو ہیں وہ پھر نعمان صدیقی ڈی آئی جی نے مبینہ طور پر خود اپنے پاس رکھی، کچھ اپنے قریبی ساتھیوں میں رشتہ داروں میں تحفتاً دی، اور کچھ گاڑیاں جو ہے انہوں نے خود آئی جی سندھ کو بھی تحفتاً دی تھی۔ اس کا کیا ہوا اس کا کسی کو کچھ نہیں معلوم، لیکن کچھ گاڑیاں جو ہے یہ بھی اطلاع کہ انہوں نے خود کراچی کے کار ڈیلروں پر، کچھ جا کے جو ہے وہاں کوئٹہ کے کار ڈیلروں پر بھی انہوں نے فروخت کی۔ یہ انکشاف زیر حراست کار لفٹروں نے خود بشیر بروئی جو ایس ایس پی جو ہیں اینٹی کار لفٹنگ کے، وہ اس کی اس وقت تحقیقات کرے، ان کے سامنے یہ سارے کے سارے انکشافات آئے۔ یہ خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ اہم ترین معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس میں جو معطل ہوئے ہیں خود ایک ناصر عباس ہیں، ایک سب انسپکٹر محمد اقبال ہیں، اے ایس آئی امیر بخش ہے، ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس ہے، پی سی خاسو خان ہے، پی سی راؤ شہزاد ہے۔ یہ ان کی معطلی کی اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عابد شاہ کے ساتھ جو ہے کچھ 2 پرائیویٹ ان کے بیٹر ہیں، ایک کاشف اور مدثر اور علی۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کام میں بڑے تیز ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی جو ہے ویگو اور کون سی V8 جو ہے
کسٹم پیڈ ہے اور کون سی نان کسٹم پیڈ جو کراچی میں چل رہی ہیں وہ انہیں پکڑ کے حوالے کر دیتے تھے خود عابد شاہ کے، اور عابد شاہ ان گاڑیوں کو پھر قانونی کارروائی کرنے کے بجائے جو ہے وہ بالا بالا جو ہے وہ اپنے افسران کو تحفتاً دے دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک روٹین تھی کہ کم از کم مہینے میں 3 سے 4 یا 5 گاڑیاں انہوں نے ضبط کرنی تھی اپنے مالکان کو، اپنے افسران کو دینے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود ان کے جو اس وقت معطل ساتھ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک روٹین ورک تھا ان کا۔ کاشف عرف مدثر اور علی جو ہے وہ اس کاموں میں بہت تیز تھے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ خود بشیر بروئی تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حق میں ہیں اور ان کو برطرف کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جن لوگوں کے لیے کام کرتے تھے عابد شاہ، میرا اشارہ جو ہے وہ سابقہ DIG CIA نعمان صدیقی کی طرف ہے، تو جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کا لاڈلا جو ہے وہ آفتاب میں آ چکا ہے، وہ پکڑے جا چکے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد ان کی وہ گھنٹیاں ٹیلی فون بجنا شروع ہو کر پتہ چلا کہ انہوں نے جو موجودہ اس وقت DIG CIA ہے کریم خان کو بھی اپروچ کیا کہ بھئی یہ جو جتنا کچھ ہو چکا ہے، یعنی معطل ہو چکے ہیں، اس معطلی سے آگے کوئی آگے کارروائی نہ کی جائے۔ تو اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود CIA کے DIG کریم خان نے جو ہے وہ اینٹی کالفرنگ سیل کے جس میں بشیر بوئی سے کہا کہ مزید کوئی کارروائی نہ کی جائے، سسپینشن تک ہی معاملے کو محدود رکھا جائے، اس لیے کہ اس پہ خود پولیس فورس کی رسوائی اور بدنامی ہے۔ لیکن اطلاع یہ ملی کہ بشیر بروئی جو ہے وہ ان کو ڈسمس کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن اب اگر IG کی تبدیلی یا جبری طور پہ وہ ان کو بھجوا دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ نہ صرف مقدمہ ان کے خلاف درج ہوگا بلکہ گرفتار بھی ہوں گے اور وہ ڈسمس فرام سروس بھی ہوں گے، بلکہ وہ جو گاڑیاں انہوں نے افسران کو دی ہیں ان گاڑیوں کی ریکوری کے لیے بھی جو ہے پھر کارروائیاں شروع کر دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اس لیے کی جاری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک اطلاع تو یہ ملی ہے کہ اگر مشتاق مہر کو جبری رخصت پر بھجوا دیا جاتا، جس کا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں فوری طور پر جو ہے سندھ کے منظرنامے سے غائب کر دیا جائے۔ اگر ان کی تبدیلی ہو جاتی، ان کی جگہ کوئی اور جو ہے قائم مقام ان کو IG سندھ بنا دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو پھر خود ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس کی بھی چھٹی یقینی ہے، کیونکہ ان کی جگہ پر پہلے ہی جو ہے وہ جاوید اوڈو کو فائنل کر چکے ہیں، اور ان کا تو آرڈر 2 دفعہ ہوتے ہوتے رہا، کیونکہ انہوں نے خود ہی سندھ حکومت سے ہاتھ جوڑ کے اس طرح سے معذوری ظاہر کی تھی کہ جب تک مشتاق مہر IG سندھ ہیں وہ ان کے چین آف کمان میں ایز اے ایڈیشنل IG کراچی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں دکھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ یعنی کہ سندھ کو چھوڑ کر جو ہے کالا پانی کی سزا خود بلوچستان میں 2 سال کی بھگت چکے، جس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود مشتاق مہر اور ان کے اپنے PSO عدنان رفیق صدیقی تھے۔ اس وجہ سے میں ان کے ہوتے ہوئے جو ہے ایڈیشنل IG کراچی بننا پسند نہیں کروں گا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسی مشتاق مہر کی تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ انہیں جبری رخصت پر بھجوا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے جاتے ہی جو ہے پھر جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی بن جائیں گے اور عمران یعقوب منہاس کو بھی کھڈے لین پھینک دیا جائے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کیا وجہ ہے کہ اب جیل پولیس کے ان 21 اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں کو جو ہے براہ راست جو ہے ان کی DPC ہونے جا رہی، اور انہیں بجائے گریڈ 14 کے گریڈ 16 میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خود جیل پولیس کے جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، شنیل شاہ کے جو قریبی اس کے دفتر کے جو ساتھی ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی سے جو انہوں نے معلومات شیئر کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کا سارا کارنامہ جو ہے یہ احسان علی مہر کا ہے۔ احسان علی مہر کی وجہ سے جو ہے باقی 20 جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے ان کی بھی لاٹری نکل آئی، اور انہیں بھی جو ہے وہ اب گریڈ 14 کے بجائے گریڈ 16 میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے حصے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جو لسٹ میرے سامنے اس وقت پڑی ہے، اس میں تقریباً کوئی منظور بسان کے فیملی کے کوئی بتایا جاتا ہے کوئی 7 افسران شامل ہیں۔ اب اس میں جو لسٹ ہے اس میں عبدالستار جتوئی، غلام علی سولنگی، ذوالفقار علی راجپوت، ذوالفقار علی وسان،
عبدالحلیم وسان ہے، ثناء اللہ راہو جو ہے، احسان علی مہر ہے، اور ذوالفقار علی ناپار ہے، غلام محمد وسان، مہدی رضا وسان ہے، محمد حنیف ماشوان ہے، اور امان اللہ وسان ہے، مظفر علی نوناری، جمیل احمد وسان ہیں، گل بہار وسان ہیں، محمد رسول اللہ جسکانی ہیں، سہیل احمد منگن، یہ غالباً سابقہ آئی جی جیل جو تھے نصرت منگن کے کوئی قریبی سسرالی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انعام اللہ ڈوگر ہیں، سید فیضان علی زیدی، نظام الدین اور ذوالفقار میمن کے نام شامل ہیں۔ ان کی ڈی پی سی ہونے جا رہی ہے۔ آئی جی جیل جو ہے قاضی نذیر کی جانب سے جو ہے ان کے آفس سپرنٹنڈنٹ نے جو ہے وہ جیل کے جو پورے جو ڈی آئی جیز ہیں اور ان کے جو سینئر سپرنٹنڈنٹ کو، اور خود جو ہے سینئر سپرنٹنڈنٹ جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ اسٹاف ٹریننگ سینٹر کو لیٹر روانہ کر دیے گا، ان سے یہ رپورٹ مانگی گئی کہ ان کے انڈر میں جتنے بھی یہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی ہمیں رپورٹ دیں کہ ان کے خلاف کوئی پنشمنٹ میجر یا بڑی سمپل مائنر پنشمنٹ تو کوئی نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمات پچھلے 5 سالوں میں کوئی زیر سماعت تو نہیں، ایک رپورٹ ان سے مانگی، کلین چٹ مانگی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں، تاکہ ہم ڈی پی سی میں جو ہے وہ انہیں اگلے عہدوں پر پرموٹ کر سکیں۔ ناظرین، ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اطلاع یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے پہلے کیا نام ہے چیف وارڈن تھے، پھر یہ جو ہے نصرت منگن جب آئی جی جیل تھے تو ان کی یہ ذہن کی اختراع ہے کہ بھئی یہ پولیس فورس، اس کو وارڈن کو جو ہے باقاعدہ پولیس فورس میں ہم کیوں نہ تبدیل کریں، اس کے کیڈر انہوں نے چینج کیے۔ یہ چیف وارڈن کو جو ہے انہوں نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کا رینک دے کے جو ہے ان کا کیڈر چینج کر دیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ یعنی کہ 2017 میں نے کہ یہ تقریباً کوئی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان کے جو ہے انہوں نے کیڈر چینج کر دیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا پلاننگ یا ڈیزائن انہوں نے یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے آئیں گے گریڈ 9 میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو گریڈ 14 میں جو ہے یعنی سب انسپکٹر کے عہدے پہ پرموٹ کریں، جس طرح کہ پولیس میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے جب ان کا پروموشن کا وقت آیا تو انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے باقاعدہ ایک لیٹر بھجوایا، خود آئی جی جیل جو تھے نصرت منگن نے، کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے یہ ہے اور ہمیں ان کو پرموٹ کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ 30 سیٹیں جو ہے سب انسپکٹر کی جو ہے وہ آپ کریٹ کریں تاکہ ہم ان کو اگلے عہدوں پر پرموٹ کریں۔ جس کے بعد جو ہے خود فائنانس ڈپارٹمنٹ نے انہیں جو ہے لکھ کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم یہ 30 پوسٹیں جو ہے کریٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طریقے سے خود جیل پولیس کو انہوں نے ظاہری جھنڈی دکھا دی کہ ہم ان کو پرموٹ نہیں کریں گے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ 2017-2018 میں یہ ان کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے منع کر دیتا، ریفیوز کر دیتا۔ اب وہی ریفیوز شدہ جن کو گریڈ 14 میں پرموٹ ہونا تھا، اب بجائے گریڈ 14 میں پرموٹ کرنے کے اب براہ راست انہیں جو ہے وہ گریڈ 16 میں پرموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ انہیں ڈائریکٹ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بنایا جا رہا ہے، اور اب ان کے لیے باقاعدہ ڈی پی سی تشکیل دے دی گئی ہے۔ 1 ہفتے بعد جو ہے یہ ڈی پی سی اپنی کارروائیوں کی شروعات کر دے گا۔ اس فیصلے سے جو ہے جیل کے جو ہے کم از کم 35 کے قریب ان سینئر ہیڈ کلرکوں میں جو ہے مایوسی کی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، جن کے ساتھ اس وقت سراسر ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ جیل پولیس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے جو ہے یہ جو گریڈ 14 میں جو سینئر ہیڈ کلرک ہوا کرتے تھے انہی کو جو ہے انہی کی ڈی پی سی ہو کے ان کو ہی اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پہ پرموٹ کیا جاتا رہا تھا، ماضی میں یہی ہوتا تھا۔ لیکن اب طریقہ کار جو ہے نصرت منگن نے تبدیل کر کے وہ چیف وارڈن کو جو ہے جو کہ ان سے جونیئر تھے ان کو اب سینئر کر کے جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے جو ہے ان کی حق تلفی کر کے اب انہیں جو ہے وہ اگلے عہدے پہ یعنی گریڈ 16 میں پرموٹ کیا۔ تو یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا؟ ایک اپنے لاڈلے کو، ایک اپنے چہیتے کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کا نام جو ہے وہ احسان مہر کو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا باقی گریڈ 20 کے باقی بھی جو 20 اسسٹنٹ سبمسٹر ان کو بھی جو ہے وہ گریڈ کیا نام ہے اس وقت 16 میں پرموٹ کرنے کی تیاری ہے، جس میں خود 7 افسران جو ہے ان کا تعلق خود منظور وسان کی فیملی سے ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلی خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سوال اس لیے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خود بلوچستان پولیس کی
کیا وجہ ہے، آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ بلوچستان پولیس کے جو ہے سی آئی ڈی کو جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ 6 ارب روپے کا خطیر جو ہے وہ بجٹ دے دیا گیا ہے. یعنی کہ خود بلوچستان پولیس کا جو مجموعی بجٹ ہے اس میں سے کہتے ہیں 60% جو ہے وہ یا 50% جو ہے وہ سی آئی ڈی کو دے دیا گیا نا کہ یہ ان کا اتنا بجٹ نہیں بنتا. وجہ کیا ہے بجٹ دینے کی؟ کیا خدا نخواستہ سی آئی ڈی سے افغانستان کو فتح کرنا ہے یا طالبان کو ہلاک کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جو اتنی خطیر بجٹ کی ضرورت یا نوبت پیش آئی ہے سی آئی ڈی کو دینے کے لیے؟ اب یہ تشویش ایک کی لہر دوڑ گئی ہے. خود جو بلوچستان کے جو ڈی آئی جیز ہے، ڈی پی او ہیں، آر پی او، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بجٹ جو تھا یہ ایک اسلحہ خریدنے کے لیے تھا، تھانوں کی تعمیر کے لیے تھا، موبائل خریدنے کے لیے تھا. اب باقی جو ہے یعنی کوئٹہ رینج کیا کرے گا، خوزدار رینج کیا کرے گا، لورالائی رینج کیا کرے گا، باقی جو ہے اتنا جو وسیع ترین علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں کی پولیس باقی کیا کرے گی؟ یعنی کہ ان کا بجٹ اٹھا کے آپ نے ایک مخصوص جو ہے وہ سی آئی ڈی کو آپ نے دے دیا. آخر سی آئی ڈی سے آپ نے ایسا کون سا کام لینا ہے جس کو اتنے بڑے بجٹ کو دیے بغیر وہ کام، وہ کارنامہ، وہ آپ کا ٹاسک پورا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال میں یا میرا نمائندہ خصوصی جو ہے امان اللہ مبارکی نہیں کر رہا. یہ سوالات جو ہے خود پولیس کے ڈی آئی جیز اور پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی اور پولیس کے جو ڈی پی او جو کہ اس بجٹ سے محروم ہو گئے، جو کہ ایک ضروری بجٹ تھا ان کے پاس گاڑیوں کی خریداری کے لیے، یہ بجٹ تھا خود تھانوں کی تعمیر کے لیے، بجٹ تھا خود تھانے چلانے کے لیے، بجٹ تھا خود دوسرے اسلحہ خریدنے کے لیے، ہتھکڑیاں خریدنے کے لیے، بختر بند گاڑیاں خریدنے، دوسرے تمام بہت ساری چیزوں کے لیے خریدنے کے لیے یہ بجٹ تھا. اب وہ کام نہیں ہو سکیں گے کہ بجٹ کا ایک خطیر رقم جو ہے وہ آپ نے سی آئی ڈی کے حوالے کر دی. اس کی کوئی وجہ، کوئی منطق، کوئی لوجک جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. ایک بات سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے جو ہے ڈی آئی جی کا عہدہ جو ہے پنجاب سے لائے جانے والے جو ہے ایس ایس پی جو ہے جواد قمر کو آپ نے سی آئی ڈی کا ڈی آئی جی بنا دیا. اور سمجھ میں یہ بھی میری بات نہیں آ رہی کہ وفاقی حکومت کیا بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب، یہ تو وہی جواد قمر ہے جو سانحہ سائیوال میں ملوث تھے، جو 4 بے گناہ جو ہے ان کو زندہ پکڑ کے جو ہے گولیوں سے بھون دیا گیا، اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھی. اس پر ایک واویلا اور شور مچا تھا سائیوال والے سانے میں، جس پر خود پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. کہاں گئے آپ کے بلند بانگ دعوے جو آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا؟ وہی تو افسران ہیں جنہیں پرموٹ کیا گیا، جنہیں اس سانحہ سائیوال کا انعام کے طور پہ ان کو ترقی دے کر جو ہے اب سی آئی ڈی بلوچستان کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا، اور ان کو 6 ارب روپے کا فنڈ بھی دیا گیا ہے. چراغ تلے اندھیرا یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو آپ کو مخاطب کروں عمران خان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو بھی مخاطب کروں کہ یہ کیا بندر بانٹ اس وقت چل رہی ہے وہاں پر کہ 6 ارب روپے جو کہ پورے بلوچستان پولیس کے لیے تھے، اس کے بجٹ میں شامل تھے، تو وہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہاں سے لے کے سی آئی ڈی کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر وہ کون سا ٹاسک ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے کے لیے 6 ارب روپے کی ضرورت تھی؟ یہ اب تحقیقات کرنا جو ہے خود چیف منسٹر بلوچستان کا کام ہے یا حساس اداروں کا کام ہے کہ آخر اتنی بڑی بجٹ جو ہے وہ اتنی بڑی رقم ان کو دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک ضروری وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ کل کے پروگرام میں جو میں نے ذکر کیا تھا وہاں کا سبی کے ایس ایچ او کا، تو وہ یونیفارم پہنتا ہے یا نہیں پہنتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ امان اللہ مبارکی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی یونیفارم پہنے یا نہ پہنے. یہ شکایت، یہ اطلاع جو ہے خود بلوچستان کے آئی جی رائے طاہر کے پاس آئی تھی، اور رائے طاہر نے جو ہے دربار میں جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، دربار میں موجود تمام افسروں کو گواہ بنایا تھا کہ میں جو ہے اس پولیس افسر کو جو ہے سبق دوں گا، ان کو یونیفارم پہناؤں گا، اور پہنانے کے بعد ان کو سزا کے طور پہ ڈسمس فرام سروس بھی کروں گا. یہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمارے پروگرام میں نے یہ کیا کہا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا کنڈکٹ کیسا ہے، وہ کرمنل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ میں نے نہیں کہا تھا فرض شناس افسر ہوگا. میں نے اپنے پروگرام میں کہیں بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا، صرف یونیفارم کا ذکر میں نے کیا تھا، یونیفارم نہ پہننے والا. اور یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ وہ سابق افغان صدر جو تھے حامد کرزئی کے بھی دوست تھے، اور اب ان سے کیا نام ہے آصف علی زرداری کی بھی دوست تھے. دونوں شاہی محلوں میں جو ہے وہ ان کی آمد و رفت بلا کسی روک ٹوک کی تھی. یہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جرائم
کہ روکتھام میں ناکام ہے، یہ ایسی میں نے کوئی بات نہیں کہ یہ جو مجھے فیڈ بیک وہاں سے آیا ہے اس کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا کہ وہ یا تو میری خبر کو یا میری باتوں کو یا میری میسج کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکی. یہ تو آئی جی رائے طاہر نے کہا تھا کہ یونیفارم نہیں پہنتے تو وہ میں انہیں سبق دوں گا، اور اس سبق دینے کے لیے جو ہے وہاں سے ان کا ٹرانسفر کر کے موسیٰ خیل کر دیتا. آخر موسیٰ خیل پر ٹرانسفر انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ دربار کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس وقت خطاب کیا تھا. سب لوگ کہیں گے جو موجود تھے کہ بھی ہاں یہ کہا تھا کہ میں ان کو سبق دوں گا اور ان کو میں ڈسمس کروں گا. ڈسمس بھی نہیں کر سکے اور سبق بھی نہ دے سکے. ہاں 3-4 مہینہ جو ہے انہیں ڈسٹرب ضرور کیا کہ انہیں وہاں سے سبی سے ٹرانسفر کر کے موسیٰ خیل کرتے، اور موسیٰ خیل سے اب دوبارہ جو ہے انہیں سبی بھجوا دیا گیا ہے. وہ یونیفارم پہنتے ہوئے یقیناً وہ فرائض اپنے خوش اسلوبی سر انجام دیتے ہیں. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے میں نے تو ان کی بہادری، ان کی ایک اصول پرستی کی، اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی یعنی با اثر ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ خود اپنے آئی جی کو جو ہے وہ جھکا دیا. یعنی ان کے اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے. میرا پروگرام کا پورا جو تھا نچوڑ یہی تھا. جا چاہتا ہوں اللہ حافظ.